हेलो अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो उसी तसलसल का हिस्सा है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैदे के अमराज और जो उसके मुताल्लिका इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डायरिया, जिसे हम पेचिश भी कहते हैं या लूज मोशंस कह रहे हैं। ये इसी तरह हर बंदे को ज़िंदगी में कभी ना कभी डायरिया ज़रूर होता है, क्योंकि इसका अफेक्ट ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं बेहतियाती ज़रूर कर देते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली लूज मोशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम जो है वो ट्रेडिशन हमारी जैसे है कि हम लोग पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअल मसला क्या है, उसके बाद हम उसकी कुछ मैनेजमेंट जैसे ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ जो है वो होम टोटके जो है उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। और आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि आज की ख़ास बात, वो आपको इस वीडियो के आखिर तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको बेहतरीन एक चीज़ हम शेयर करेंगे, तो आपके लिए ख़ास एक तोहफ़ा होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि डायरिया क्या चीज़ है और जो लूज मोशन या पेचेस जो है वो एक्चुअल है क्या। तो जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक छोटी सी क्विक रिमाइंडर है कि हम देखें कि एक्चुअली डायरिया कैसे होता है और इसकी वजूहात क्या है। तो ये एक बाउल का हिस्सा है, ये देखें आप स्टमक है, ये फूड वाली पाइप है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये स्टमक का एक पूरा हिस्सा बना हुआ है, स्टमक जो है। उसके बाद फिर ये हम ड्यूडेनम कहते हैं, जैसे सीच शेप्ड एक छोटी सी कोलन का जो छोटी आंत का उसका हिस्सा है। उसके बाद वो छोटी आंत जो है वो काफ़ी सारे कॉन्वुलेशन जैसे वो उसके बल शल होते हैं छोटे छोटे, वो करके तो ये पेट में अच्छी तरह समा जाती है। और उसके बाद ये होता है कि आप देखें कि ये बड़ी आंत का एक हिस्सा है, इसको हम सीकम बोलते हैं। उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलन है, डिस्टेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन, उसके बाद रेक्टम है। तो जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि ये एक बेहतरीन निज़ाम अल्लाह पाक ने एक इस्टेब्लिश कर दिया, वो ये है कि ब्लड सप्लाई इसकी जो है वो बहुत ही वाफर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। 3-4 बड़े बड़े जो वेसल्स हैं वो मेन एओर्टा से, जो कि बिल्कुल इसके पीछे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ से ब्लड वेसल आते हैं और उसको ब्लड सप्लाई करते हैं। और अल्टीमेटली उसी से हमारी जो खुराक हम खाते हैं उसमें से जो हज़म होती हैं चीज़ें वो सारी की सारी पहली छोटी आंत में चली जाती है, फिर बड़ी आंत में तो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो सारी की सारी होके बाहर आ जाती है। इसी तरह जैसे हमने पहले जिक्र किया कि लिवर जो है, जिगर है और ये पित्ता है, इसके बाद लबलबा है, ये सारे के सारे उसके अंदर अपने जूसेस जो हैं वो डालते हैं ताकि खाना बेहतरीन तरीके से हज़म हो सके। उसमें आप देखें कि अगर हमने फ़ैट खाई है तो उसके बाद वो जो है वो पित्ता जो उसमें से काफ़ी सारा मवाद निकलता है और उसको हज़म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स के लिए, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है वो लबलबा है, जो पैंक्रियाज है, वो सारा सिलसिला। तो आप अंदाज़ा करें कि किस खूबसूरत तरीके से कुदरत ने इसको इस्टेब्लिश किया है। जितना आप इसको समझते जाएँ उतना ज़्यादा हम कहते हैं कि सुबहान अल्लाह, इट्स अनबिलीवेबल। जिसे हम कहते हैं फ़ाबिया आला रब्बी कुमा तो कज़ीबान, कि अल्लाह के आप कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। एक बेहतरीन सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। मगर इस सारे सिस्टम में एक इशू जो है वो, जैसे हमने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि स्टमक और छोटी आंत बड़ी आंत से सारे का सारा दिमाग के साथ कनेक्टेड है। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है, जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप करते हैं, वो सारे का सारा आपकी बॉडी पे अफेक्ट करता है। आप हर चीज़ के पीछे अगर आप देखेंगे तो वन वे और दी अदर स्ट्रेस जो है वो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें उसको सिस्टम को अफेक्ट करती है। चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो छोटी आंत बड़ी आंत, कोई भी जिस्म का सिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब करती है। इवन मसल्स की हद तक, इवन ब्लड प्रेशर, शुगर, एवरीथिंग उसका जो लिंक है वो दिमाग के साथ होता है। तो जैसे आप देखें कि अब हमने ये जितनी सी ये सारी रेड चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो है वो छोटी आंत और बड़ी आंत और हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह। और जितनी ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन चीज़ें हैं वो सारी की सारी वो उसके बेनिफिट्स हैं। हम इन सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे वरना तो ये मेडिकल का लेक्चर ही बन जाएगा। मगर मोस्टली जो है उसमें जो मोटी मोटी 3-4 चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप जो है वो मीट खाएंगे, मीट जितना ज़्यादा आप फैटी चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा उस पर बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत पे।
اور جتنے زیادہ آپ سبزیاں اور اسمال اماؤنٹ آف میٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں، بٹ فیکٹ از کہ اس کو جتنی مناسب مقدار میں کھائیں گے اتنا ہی آپ کا اس کو بینیفٹ ہوگا. اور جیسے میں اکثر پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یو آر واٹ یو ایٹ، میننگ از آپ اسی طرح کے نظر آئیں گے جس طرح کا جانور آپ کھائیں گے. تو بلکہ ریسنٹ ایک میرے پیشنٹ نے کہا کہ یہ کیسے، میں نے کہا دیکھو تم بیف کھاؤ گے تو جیسے بھینسا ہوتا ہے اس کی طرح بن جاؤ گے، یا بڑی بھینس ہے یا بڑی گائے ہے. تو اس لیے آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ کوئی میٹ کھانا چاہیں تو جس جانور کا میٹ کھا رہے ہیں تو آپ اس کی ذرا نظر اس کو ذہن میں کر لیجیے گا کہ دس از واٹ یو گوئنگ ٹو لک لائک، آپ اسی طرح نظر نہ آنا شروع ہو جائیں. تو اس لیے بڑا احتیاط کی ضرورت ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں تاکہ جو جانور کا ڈی این اے اور آپ کے ڈی این اے میں وہ بالکل مماثلت نہ شروع ہو جائے. تو اس لیے اس کو احتیاط کی ضرورت ہے. اسی لیے جو پرندوں کا گوشت ہے اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. آپ سمجھ لیں کہ پرندہ جو ہے وہ اتنا موٹا اگر ہوگا تو اڑے گا کیسے، اگر اڑے گا تو اس میں فیٹ تو ہوگی نہیں. تو یہ ایک قدرت کا ایک نظام ایسا ہے کہ آٹومیٹک، جیسے 2+2=4. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ پرندہ جو ہے وہ پرندے کا گوشت کھائیں گے تو آبویسلی اس گوئنگ ٹو بی مچ مور بینیفیشیل، آل دو وہ گوشت اس میں مسل تو کم ہی ہوتا ہے بٹ آبویسلی فیٹ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ فیٹ تو یوٹیلائز ہو جائے گی فوراً جیسے ہی وہ پرندہ اڑے گا. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ فیٹ جو ہے وہ ایکسیسو اماؤنٹ آف فیٹ وہ آلویز ڈسٹرب کرتی ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں مزید ڈسکشن کریں گے. اب ڈائریا ہے کیا؟ جیسے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پخانا آتا ہے، کئی کو 2 دفعہ آتا ہے. اور یہ اگر آپ کو کافی دیر سے ایسے آ رہا ہے تو آپ کی روٹین ہے، آپ کی باڈی اسی طرح ایڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے. مگر کچھ لوگ جو ہیں ان کو تیسرے دن پخانا آتا ہے، وہ بھی نارمل ہے. تو اس لیے اس میں گھبرانے کی بات نہیں کہ قبض ہوگی، ایز لانگ ایز وہ پخانا سخت نہیں ہے یا پخانا پتلا نہیں ہے. تو ڈائریا جو ہے ایکچولی اگر آپ کے معمول سے زیادہ آپ کو پخانے آنے شروع ہو جائیں اور آپ کو پیچز جیسے لگ جاتے ہیں وہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی ایشو ہو گیا. جنرلی جتنے بھی واٹری ڈائریا ہے، واٹری ڈائریا مطلب کہ بہت پتلا جو ہے وہ ڈائریا آ رہا ہے اور جس میں جو ہے وہ جو جتنا بھی جو پخانہ ہے وہ سخت نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریا کی ہی شکل ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹائم ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے اگر یہاں سے اپنے کھانا کھائیں ایسے ہوتے ہوتے سارے کے سارا، اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ بڑی آنت میں جاتا ہے. تو بڑی آنت میں اس کو اتنی ٹائم ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ پانی ابزارب ہو سکے. تو پانی اگر وہ جذب نہیں ہوگا جسم کے اندر تو وہ سارے کا سارا باہر نکل جائے گا. اس باہر نکلنے کو بیسیکلی ہم ڈائریا کہتے ہیں. آئی ہوپ اٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ ایکچوئل جو ہے وہ رننگ جو ہے وہ واٹر کی وہ سارے کا سارا یہاں سے ہوتے ہوئے ڈگ 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 ایک دم سے جیسے تک پیرسٹالسی کی موومنٹ ہے بڑی تیزی سے وہ ہو کے وہ سارے کا سارا باہر نکل جاتا ہے. تو یہ جو ہے ایبزارب نہ ہونا واٹر کا اس ایکچولی ریلیٹڈ ٹو کہ وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریا کی شکل ہے. تو اس کے بعد اس کی کازز اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا ہی ہے، بہت زیادہ. ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ڈائریا بندے کو کیوں ہوتا ہے. مگر جیسے میں نے پہلے بتایا ایک جو سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سٹریس. آپ دیکھیں ایگزام کے نزدیک جب امتحان وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے جو ہیں ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں تو اس میں ڈائریا کی بہت زیادہ شکل ہو سکتی ہے. ڈائبیٹک پیشنٹس میں بھی ڈائریا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں جو نروز ہیں جو اس کو پراپر وہ پیرسٹالسی جو موومنٹ ہے چھوٹی آنت اور بڑی آنت کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اسپیشلی اگر آپ اینٹی بایوٹک لیں گے، جیسے بہت سے لوگوں کو ایریتھرومائسین اگر لیں تو اس سے ایک دم سے آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کی پیرسٹالسی جسے ہم موومنٹ کہتے ہیں بڑی آنت چھوٹی آنت کی وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تھائرائڈ جیسے یہاں پہ تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے اگر وہ اوور ایکٹیو ہو جائے یا اس میں کچھ پرابلم شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے. موسٹلی ڈائریا کی مین وجہ جو ہے وہ کوئی دفعہ لوگ میڈیسن لیتے ہیں تو میڈیسن لینے کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے اور اس کو فوراً سمجھ آئی تھی بندے کو کہ میں نے فلاں میڈیسن لی تھی اس وجہ سے ڈائریا ہو گیا. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو الرجی ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو دودھ جو ہے وہ اگر دودھ پی لیں تو فوراً وہ اسٹمک جو ہے وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی اسٹمک کو اپسیٹ کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈائریا کی شکل ہے. ڈائریا کے ساتھ کئی دفعہ وامٹنگ بھی ہوتی ہے اور وامٹنگ جو ہے اس کا ہم کسی وقت اور مزید اس کو ڈسکس کریں گے. بٹ دی فیکٹ از کہ بہت ساری کھانے جو ایسے ہیں کہ وہ اگر آپ جیسے مرچوں مسالوں کے آپ عادی نہیں ہیں
اگر آپ بہت زیادہ مرچ یا مسالہ کھائیں گے تو جا کے وہ اسٹمک کو اریٹیٹ کرتا ہے. جب اسٹمک کو اریٹیٹ کرتا ہے تو وہ اس کی موومنٹ جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, جو اس کی ایکچوئل موومنٹس ہوتی ہے جہاں سے آپ نے پورے کا پورا ایسے گٹ سے واپس چھوٹی آنت سے پھر بڑی آنت میں ایسے اسے باہر نکلنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کا سارا اگر آپ اس کانسیپٹ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچوئل ہے کیا, اور بہت سارے لوگوں کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کس میں ہے. تو یہ اس کی یہ مین وجہ ہو سکتی ہے, آپ نے نئی جگہ سے کھانا کھا لیا ہے, اور اس کے علاوہ کئی دفعہ انفیکشن ہوتی ہے. انفیکشن یہ کہ آپ اسٹیفلوکوکس سے آپ کسی دوسرے کنٹری میں گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ جو کھانا کھایا یا بازار میں پراپر وہ کھانا ڈھکا نہیں ہوا تھا, یا فوڈ جو ہے اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی, یا دوسری چیزیں ہیں, صاف ستھرا کھانا نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ آپ کا پیٹ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو اس کی بہت ساری کازز ہیں جو کہ اس کو کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کینسر کی کچھ وجوہات ہیں, ریڈیشن ہوئی یا کیمو تھراپی کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے. اس کی کازز تو ہنڈریڈ آف کازز ہیں, مگر آج جو ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کو 2 یا 3 دن جو ہے اگر آپ کو ڈائریا ہوا ہے تو آپ نے جب انتظار کرنا ہے بیفور آپ اپنے ڈاکٹر کو کال کریں, تو اس سلسلے میں اس میں کیا کرنا ہے. تو اس کی جو سمٹمز ہیں, تو سمٹم ہوتے ہیں کہ جیسے پیٹ میں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, بلوٹنگ فیلنگس ہوتی ہے, جیسے لگتا ہے پیٹ پھولا سا ہے, کریمپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ سے مطلب آپ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے, آپ فوراً دیکھتے ہیں کہ یار ادھر باتھ روم کدھر ہے, تاکہ جا کے آپ اپنے آپ کو ریلیو کر سکیں. تو یہ جو ہے ساری کی ساری, کئی دفعہ اس کے ساتھ خدا نہ خاصہ اگر بلڈ بھی آنا شروع ہو جائے یا میوکس آنا شروع ہو جائے, آپ کو پکانے والی جگہ پہ جلن سی محسوس ہونی شروع ہوئی تھی, تو ساری سمٹمز ہیں. تو یہاں سے سمٹم شروع ہو کے نیچے تک جاتی ہیں کہ آپ کو ان ایزی کمفرٹیبل فیلنگ نہیں ہوتی, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ساری سمٹمز ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بہت امپورٹنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, جیسے آپ نے الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے, اس کے کھانے کے بعد جو ہے وہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ایک آدھ دفعہ پکانے جائیں گے اور یوزلی سیٹلز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ اس کا کرنا کیا ہے, تو اس کا سمٹمز کیسے ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے یہ ضروری جو چیزیں وہ دیکھنا ہے, آپ نے ڈاکٹرز کو کب کال کرنا ہے, اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا, اب ہمیں ہیلپ چاہیے. ہیلپ کب آپ نے لینی ہے, ہیلپ اس میں جب آپ کو بلڈ آنا شروع ہو جائے, یا آپ کو ہائی فیور ہے 101 سے زیادہ ہے, اور اس کے بعد 24 آور سے زیادہ ہو رہا ہے فیور. اس کے علاوہ سویئر پین ہونی شروع ہوگی, بیلی کے ارد گرد شروع ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ اگر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپینڈسائٹس ہے یا کولیسسٹائٹس ہے, جیسے اپینڈس کا مسئلہ ہے یا گال بلیڈر کا مسئلہ ہے, تو سارے کا سارا اگر آپ نے کسی فارن کنٹری سے ٹریول کیا اور ادھر آ کے آپ کو یہ مسئلے مسائل ہو گئے, یا تو آپ کو ہائی فیور ہے, آپ کو خون آنا شروع ہو گیا پکانے میں, سویئر پین ہونی شروع ہو جائے, تو آپ کو فوراً ہیلپ کے لیے جانا چاہیے. کیونکہ ڈی ہائیڈریشن اگر ہو جائے تو اس میں کڈنی ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو بہت زیادہ 10-15 آپ کھانے ہی آ گئے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے, تو اس کو آپ وہ فوری کے طور پہ اس کو آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی. مے بھی کئی دفعہ آپ کو ڈرپ لگنی ہوتی ہے. ویسے عام ڈرپ شرپ نہ لگوائے, جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ طاقت کے لیے ڈرپ لگوانا شروع ہوئے تھے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے, کیونکہ ایک ڈرپ جو ہے اس کے اندر میں بھی 2 چمچ چینی ہوگی, اور وہ رنگ برنگے سے انجیکشن لگا دیتے ہیں, اور دیر از نتھنگ ایلس ٹو اٹ. اس سے تو آپ ایک بنانا ہی کھا لیں, ایک کیلا شیلا کھا لیں, اور ساتھ آپ تھوڑا سا پانی پی لیں, تو اسی طرح کے برابر آپ کو ہو جائے گا. مگر سائیکولوجیکلی بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے ڈرپ لگوائی. تو مگر اگر آپ کو بہت زیادہ ڈائریا ہو رہا ہے تو کئی دفعہ آپ کو جسے ہم ہائیڈریشن کہتے ہیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ کریں. تو ہوم ریمیڈیز یہ پلیز اپنے گھر میں آپ نے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو ڈائریا ہے تو آپ ہاتھ بدوا لیں, جو مرضی کر لیں, مگر ORS ضرور رکھیں گھر میں, پیڈیالائز ضرور رکھیں. یہ مسٹ ہے, بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی. آپ کو ڈائریا 1 یا 2 دفعہ آیا, فوراً پیڈیالائز لیں, سادہ پانی مت پئیں, کیونکہ آپ کو الیکٹرولائٹ جو ہے جو کہ گٹ میں ابزارب نہیں ہوئے, آپ نے اس کو وہ لینا ہی لینا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کو اس کے نقصان ہونے شروع ہو جائے گا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ جب ایک دفعہ پیڈیالائٹ ہے یا ORS ہے, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے. وہ جو ہے آپ نے 1 لیٹر میں وہ ایک سیشے ڈالیں, اچھا ذائقہ مل جائے, اورنج ہے جو بھی ملے, فوری طور پہ آپ کو پینا شروع کر دیں. اس سے آپ کے الیکٹرولائٹ جو ہے وہ جسم سے جو خارج ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہونی شروع ہوئی تھی, فٹیگ, آنکھوں کے آگے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری دوسری چیزیں ہونی شروع ہوئی تھی, اس سے آپ بچ جائیں گے. ورنہ اور پھر دوسرا ہے کہ کڈنی ڈیمیج سے بھی بچ جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گردے ہی خدا نہ خاصہ ڈی ہائیڈریشن سے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ پانی, اگر آپ ہارٹ فیلئر کے پیش ہیں تو بی کیئرفل, بہت زیادہ پانی پئیں گے تو کئی دفعہ آپ ہارٹ فیلئر میں نہیں چلیں گے, تو اس لیے اس کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے.
تو یہ دو چیزیں آپ نے مسٹ کرنی ہے. یہ آپ نے بالکل اس پہ آپ نے کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ہر وقت گھر میں رکھیں, کیونکہ اگر رات کو کسی وقت بہت زیادہ لیٹ آپ کو ڈائریا ہوا یا کسی فیملی ممبر کو ہوا تو آپ کہاں میڈیکل اسٹور ڈھونڈتے پھریں گے اور کہاں سے ORS لائیں گے. تو اس کو گھر میں ضرور رکھیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ہم بریڈ ڈائٹ کہتے ہیں, جیسے بنانا ہے, رائس ہے, ایپل ساس ہے, ٹوسٹ ہے. سمپل ٹوسٹ جو ہے وہ مکھن شکن نہیں لگانا اس پہ, وہ ڈرائی ٹوسٹ جو ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. تھوڑا سا چائے کا کپ ساتھ لے سکتے ہیں, یہ ORS پینے کے بعد. اس کے بعد جو آلو ہیں وہ اس کو آپ ابال لیں, وہ ہے. یا چکن کی یخنی بھی پی سکتے ہیں. چکن جو ہے وہ وداؤٹ اسکن جو ہے وہ تھوڑا سا اگر نرم کر کے وہ بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوم میڈ اس کے سولوشنز ہیں, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. اور یہ اس کو کرے یوگرٹ کئی دفعہ اس سے بھی تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے, مگر بہت زیادہ میٹھی یوگرٹ سے بچیں. اگر سمپل یوگرٹ بھی کھا لیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی شوڈ بی گڈ ایز ویل. مگر بنانا جو ہے وہ کافی اچھا پیٹ کے لیے. اور جو متنجن نہیں, جو چاول کھانے وہ متنجن آپ نے نہیں کھانی. آپ نے جو ہے وہ سمپل رائس جو ہے, وائٹ رائس ہے, اس کو کھائیں. یا تھوڑی سی کھچڑی بنا لیں جیسے ہم کہتے ہیں, تو اس سے بھی پیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ نے کھانے کون سے اوائڈ کرنے اس صورت میں. آئی نو کہ اس وقت بندے کا دل کرتا ہے یار اب سارے بندے تو وہ چرگا کھا رہے ہیں اور میں کیوں نہ کھاؤں, یا کوئی فرائڈ چکن کھا رہے ہیں. تو اس سے بالکل بچیں جب تک آپ کا ڈائریا ٹھیک نہیں ہوتا. تو فرائڈ چیزوں سے بچیں. را سبزیاں ہیں, اسپائسی فوڈز ہیں, کیفین ہے, جیسے گوبھی ہے اس سے بچیں. لوبیا شوبیا نہ کھائیں. ایسی چیز جو کہ اسٹمک میں پڑی رہے یا آپ کے اسٹمک کو امپیکٹ کرے اس سے ذرا بچیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے اسٹمک جو آپ کو دوبارہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور بجائے فائدے کے آپ کو نقصان کا ہی ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے آپ نے ان چیزوں سے تو بچنا ہے. بہت زیادہ فرائڈ فوڈ ہے, فیٹی فوڈ ہے, مکھن کے پیڑے چھیڑوں سے بچیں. مطلب باقی چیزیں جو ہے وہ آپ نے سمپل اسی کو رکھنا ہے. تو یہ جو ہے اس کو آپ رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو فیور نہیں ہے, دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو فیور نہیں ہے یا آپ کو سویئر پین نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ایموڈیم لے سکتے ہیں. لوپیرامائڈ ہم اسے بولتے ہیں, وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. وہ 1 یا 2 گولیاں ہر اس کے ساتھ. اگر آپ کو ڈائریا کافی زیادہ مطلب آ رہا ہے اس میں اور وہ ORS سے ٹھیک نہیں ہوا, اس طرح پیپٹو بسمل ہے, کیوپیکٹیٹ ہے, یہ بھی اگر اویلیبل ہے وہ مل جائے. تو یہ اوور دی کاؤنٹر ہے, یہ اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہے میڈیسن جو ہے, ایموڈیم اسپیشلی. تو آپ اس کو آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کا کانسیپٹ جو ہے کہ آپ کو اگر ڈائریا کی ایسی کوئی صورت ہو گئی ہے تو پلیز اس کو ORS کو یاد رکھیں. اور بریڈ جو بنانا ہے, جو رائس ہے, اس کے علاوہ ایپل ساس ہے, ٹوسٹ ہے, BRAT بریڈ کو آپ یاد رکھیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں تھا. تو آج کی جو خاص بات میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی, یہ خاص گفٹ بھی ہے. اس پہ ذرا سوچے گا بھی, غور بھی کیجیے گا کہ آپ کی کوئی بھی فیتھ ہے مگر آپ کی فیتھ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اگر آپ سروس ٹو ہیومینٹی نہیں کرتے. آپ کا کوئی مذہب بھی ہے, آپ کی کوئی سوچ بھی ہے, آپ دین اسلام پہ تو پھر تو کیا ہی بات ہے. مگر واٹ ایور ریلیجن یو ہیو, اگر آپ نے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا اپنے ارد گرد تو آپ کا ایمان, آپ کی فیتھ کمپلیٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ خیر. آپ کی اٹینشن کا شکریہ.